प्रोग्राम जहां रंग में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान कमर अब्बास जाफरी। सलाम कबूल कीजिए साहब। आज जो हम इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक मरतबा फिर उस खबर से जो गुज़िश्ता 2 रोज़ से मुस्तकिल आ रही है, जो तालिबान के दरमियान और अफ़गान हुकूमत के दरमियान अमन की बातचीत के हवाले से है। 4 रुकनी ग्रुप यानी पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन और अमरीका ने जो कोशिशें की हैं गुज़िश्ता दिनों में, और जिस उम्मीद का इजहार किया जा रहा था कि मार्च के पहले या दूसरे हफ्ते में अमन की बातचीत शुरू हो जाएगी, उसको एक धचका पहुंचा है। तालिबान के तर्जुमान ने गुज़िश्ता रोज़ ये बात कही है कि वो बग़ैर शराइत पूरी हुए बराह रास्त अफ़गान हुकूमत से बातचीत नहीं करेंगे। और अफ़गानिस्तान के सदर अशरफ गनी साहब ने आज मौसम सरमा के बाद जो पार्लियामेंट का इजलास हुआ है उसके पहले दिन खिताब करते हुए ये बात तो बहुत वाज़ेह तौर पर कही है कि अब बॉल जो है वो तालिबान के कोर्ट में है। अब उनको फैसला करना है कि वो अमन चाहते हैं या जंग चाहते हैं। उन्होंने ये बात तो ज़ोर देकर कही है कि अमन अफ़गानिस्तान के, तालिबान के, पाकिस्तान के और ख़ित्ते के मफाद में है। देखना यह है कि ये जो डेडलॉक पैदा हुआ है उसका नतीजा क्या निकलेगा। हमारे इस्लामाबाद के दोस्तों ने इस सिलसिले में डॉक्टर ए.जी. हिलाली से गुफ्तगू की थी। उन्होंने मुख्तसरन इस डेडलॉक के बारे में कुछ इस अंदाज में तबसरा किया। डेडलॉक जो है देखें किसी के लिए भी बेहतर नहीं, ना पाकिस्तान के लिए अच्छा है, ना अफगानिस्तान के लिए, ना अमेरिका के लिए, ना चाइना के लिए। सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए एक बड़ी बुरी नवीद है। तो बेहतर है कि ये डेडलॉक जहां पे भी टूट जाए और दोबारा बातचीत के दरवाजे खुल जाएं और ऐसी चीजों के ऊपर इत्तफाक कर लिया जाए कि बजाय खुद किसी चीज को रोकने की बजाय आगे बढ़ना है, तो मेरा ख्याल है कि इससे बेहतरी की तवक्को हो सकती है। नहीं तो इस मरहले पे अगर डेडलॉक जारी रहते हैं और ये चीज ज्यादा तलखी अख्तियार कर जाती है तो ये बड़ी हर एक के लिए बड़ी ही काबिल तशवीश भी होगी, तब नुकसानदेह भी होगी। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर लंदन से मीर वैस अफ़गान साहब हैं, जो एक वहाँ पर मुकीम अफ़गान सहाफ़ी और तज़कियाकार हैं। मीर साहब, ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि जो तालिबान ने बात कही है कि शर्त के बगैर हम बराह रास्त अफ़गान हुकूमत से गुफ्तगू नहीं करेंगे, क्या ये एक आप समझते हैं फर्म कमिटमेंट है उनका और वो वाकई बात नहीं करेंगे, या ये कि ये मज़ीद मराहत हासिल करने की कोशिश है? मेरे ख्याल से तालिबान बात करना चाहते हैं और तालिबान अफगान गवर्नमेंट के साथ मुख्तलिफ चैनल से बात करने में मसरूफ है। और ये बात आज की नहीं है, कई सालों से ये लोग इसी तरह की चल रही है। दूसरी जानिब जाफरी साहब, जो अहम बात है वो यूँ है कि तालिबान मीडिया के नाते एक बात करना चाहते हैं और अंडर टेबल उनकी बातें अलग है। अगर तालिबान को देख ले, अगर तालिबान ये बात करना नहीं चाहते थे तो आज अशरफ गनी साहब इस तरह जोर से, इस तरह मजबूती से वो ये बात न कर लेते जो कि आज उन्होंने किया हुआ है। दूसरी जानिब तालिबान की भी मुख्तलिफ दड़े हैं, मुख्तलिफ हल्के हैं। कुछ लोग तालिबान की वो जो असली रहबरी है या जो असली शोरा है उनसे छुपे हुए भी बातों में मसरूफ है। लेकिन इन सब चीज़ों को अगर हम सब मद्देनजर रख ले, इसकी फ़ायदा नहीं हो सकता। फ़ायदा यूँ नहीं हो सकता कि तालिबान को अभी तक अफगानिस्तान गवर्नमेंट का यूँ पॉलिसी चल रहे थे कि तालिबान को दड़ों में तकसीम करके, तालिबान से लोगों को अलग करके उन्हें पीस की तरफ ला जाए। लेकिन अब अफगानिस्तान की पॉलिसी में वाज़ेह या खातिर ख्वाह तब्दीली आई हुई है और वो तब्दीली यूँ है कि वो तालिबान के साथ बात करना चाहते हैं और तालिबान को यही कहते हैं कि आ जाओ बात कर ले। लेकिन अफगान गवर्नमेंट को यही चाहिए कि तालिबान अगर उन्हें बात करने का मौके देते हैं तो उनकी घरों को तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं देते हैं, उनकी बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं देते। सबसे बड़ी सवाल अफगानिस्तान में अब ये उठ रहा है कि अफगान गवर्नमेंट को चाहिए कि तालिबान की जो बच्चे हैं, जो घर वाले हैं, जो उनके बाकी अफराद हैं, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दे दीजिए ताकि तालिबान को भी कम से कम पाँव रखने का जगह मिल जाए। लेकिन सिर्फ इस नाते जैसे कि तालिबान कहते हैं कि नहीं, पूरी की पूरी इंटरनेशनल फोर्सेस निकल जाए, हम लोग बात करते हैं, और अफगान गवर्नमेंट कहते हैं कि नहीं आप लोग आ जाए बात कर ले। इस तरीके से लोगों का ये कहना है कि ये अब इन चीज़ों की टाइम नहीं है। हाँ, बातचीत जो है वो तातील का शिकार हो सकते हैं या वही
وعدہ جو پاکستان یا افغان حکومت کو دیا ہوا ہے یا جو چارجانبہ نشست میں بات ہوئی ہے تو اس کو تاخیر ہو سکتا ہے. اچھا لیکن میر صاحب آپ نے ایک بات یہ کہی ہے کہ کئی سال سے طالبان کا یہی رویہ ہے کہ پیٹھ پیچھے وہ کچھ کہتے ہیں، پریس کے لیے وہ کچھ کہتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے اس کا؟ اس لیے کہ لوگ تو مر رہے ہیں، حملے تو ہو رہے ہیں، خونریزی تو ہو رہی ہے. جو کانٹیکٹ میں ہے اگر وہ افغان گورنمنٹ سے یا کسی تھرڈ پارٹی کے ذریعے، اس کا کوئی نتیجہ تو سامنے نہیں آ رہا. ظاہر نتیجہ تو نہیں آیا ہوا ہے. اور دوسری جانب اگر ہم لوگ دیکھ لیں طالبان بھی گورنمنٹ میں اپنا حصہ بنانے کے لیے شروع ہی سے وہ یہی چھنے مار رہی ہیں. اور اب بھی ان لوگوں کا جو گزشتہ زمستان تھا، جو ابھی آپ لوگوں کو بھی علم ہے، افغانستان کی یہ البتہ اسی تاریخ میں جو طالبان کی گورنمنٹ ختم ہوئی ہے، جو امریکن افغانستان میں آئی ہوئی ہے، اس کے بعد یہ سب سے بری طرح کی لڑائی کی ناطے بری طرح ایک زمستان تھا جو گزر گئے، اور اس میں بہت سارے لوگ ہلاک ہو گئے. افغان فورسز، طالبان اور اسپیشلی سیویلین جو ہے انہیں زیادہ تلفات پہنچے ہیں، یہ اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اسی کے باوجود اب جو اہم بات ہے وہ یوں ہے کہ افغان گورنمنٹ نے اپنی منہ جو ہے یا افغان پریزیڈنٹ نے اپنی منہ جو ہے وہ پھر پاکستان کے خلاف کھولا ہے. اس کا مطلب یوں ہے کہ وہ پھر وہی حامد کرزئی کی قدم پہ گامزن ہونے لگے ہیں. یہ اب پتہ نہیں چلتا ہے کہ کیوں ان اور اشرف غنی صاحب اور جو پاکستانی حکام ہیں ان کے درمیان کیا باتیں ہوئی ہیں، تو کوئی نہ کسی چیز پہ تو بات آ چکی ہے. افغان گورنمنٹ یہی سوچتے ہے کہ طالبان پہ پاکستان کا 100% کنٹرول ہے، اور وہ یہ پاکستان نہیں چاہتے کہ افغانستان میں پیس آ جائے، صلح ہو جائے. اور پاکستان کی موقف بھی آپ لوگوں کو واضح ہے. اصل میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے لیے سرتاج عزیز صاحب جو وزیر اعظم کے مشیر ہیں وہ یہاں تھے، اور انہوں نے یہ بات بہت کیٹیگوریکلی کہی تھی کہ ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ اس مہینے کے اوائل میں طالبان کے ساتھ ایک دور ہو جائے گا امن کی بات چیت کا. لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ پورا ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے. ظاہر ہے اب تو یوں لگتا ہے کیونکہ طالبان کا اسٹیٹمنٹ بھی سامنے آ چکا ہے. اور اسی طرح آج جو اشرف غنی احمدزئی صاحب جو ہے افغان پریزیڈنٹ، اس کا بھی اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہوا ہے. اس نے بھی واضح کیا ہوا ہے جو باتیں انہیں نہیں چاہے تھے البتہ اسی صورتحال میں جو ابھی ہو رہی ہیں، جو بات چیت کی بات ہو رہی ہے، اس میں میرے خیال سے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ وہ آ کر اس طرح کی باتیں کر لے کہ دو ملکوں کے درمیان یا پیس پروسیجر کو جو افغانستان کا جو صلح کی پروگرام ہے اسے کوئی نقصان پہنچ جائے. شاید اس نے اسی ناطے کیا ہوا ہوگا کہ اسے نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن ظاہر ہے دونوں ملک جو ایک دوسرے سے دور ہو جائے گی. دوسری جانب افغانستان میں حامد کرزئی گروپ کی طرف سے یا جو وہاں پہ کچھ اور لابیز موجود ہیں ان کی طرف سے اشرف غنی احمدزئی پہ بہت ہی زیادہ دباؤ ہے. اور وہ یہی کہتے ہیں کہ سب کچھ کے پیچھے تو پاکستان ہے. اچھا ایک بات اور یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اشرف غنی صاحب نے ایک بات اور کہی ہے پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے. ان کا کہنا یہ تھا کہ افغانستان واحد ملک ہے دنیا میں جہاں پر داعش یا اسلامک اسٹیٹ جو ہے وہ اب بھاگ رہی ہے. پسپائی پر افغان سیکیورٹی فورسز نے ان کو کافی ان کے ہمدردوں کو تباہ برباد کیا ہے. آپ کس حد تک اس اسسمنٹ سے اتفاق کرتے ہیں؟ سر میں تو اس سے اتفاق نہیں کر سکتا کہ کہاں بھاگ رہے داعش تو افغانستان میں پھیل رہا ہے. یہ تو افغان حکام جو گزشتہ 15 سالوں سے یہی کہہ رہے ہیں کہ طالبان بھاگ رہے. کہاں بھاگے طالبان نے بھی تو واپس وہی اپنا جگہ بنا لیا ہے. اور داعش افغانستان کے ایک صوبے میں موجود تھا، اب کئی صوبوں میں موجود ہے. اب داعش کی ناطے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. البتہ میں افغان گورنمنٹ یا اشرف غنی احمدزئی صاحب کی اس بات سے اتفاق نہیں کر سکتا. اچھا تو آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان کی موجودگی کے باوجود داعش جو ہے افغانستان میں فلورش کر رہی ہے؟ ظاہر ہے طالبان کو تو چیلنج ہے، داعش کو بھی چیلنج ہے، لیکن ابھی تک انہوں نے ایک دو جگہوں کی سوا ایک دوسرے کے خلاف کوئی آپریشن کوئی کاروائی نہیں کی ہے. البتہ کچھ جگہوں میں جو پرانے طالبان جو طالبان سے الگ ہوئے تھے، ملا دادلہ کی جو بھائی تھے اس کی کوئی لڑکا تھا، اس کے خلاف طالبان نے زابل میں آپریشن کر کے انہیں مارا. باقی تو کوئی اس طرح بڑا سا لڑائی جھگڑا داعش اور طالبان کے درمیان سامنے نہیں آیا ہوا ہے. البتہ کچھ علاقے ہی جو داعش کی کنٹرول میں ہے، کچھ علاقے جو طالبان کے کنٹرول میں، دور دراز علاقے جو افغان گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں ہے.
تو ان میں جو داعش کے کنٹرول میں وہاں پہ داعش پھرتے ہیں. ہاں داعش اس طرح نہیں کہ جہاں پہ انہوں نے بڑے بڑے کیمپس لگائی ہوئی, اسی طرح جیسے کہ طالبان ہیں اور علاقوں میں پھر رہے ہیں اور علاقوں میں ان کے خوف و ہراس, اسی طرح کچھ علاقوں میں داعش کی بھی خوف و ہراس چل رہی ہے, اور ہر دن داعش کے ساتھ لڑائی ہوتے ہیں, ہر دن داعش کے ساتھ جھگڑا ہوتے ہیں. اور اگر افغان گورنمنٹ یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ اس لڑائی جھگڑے سے داعش ختم ہوئی ہے, یہ تو میرے خیال سے افغان گورنمنٹ کا غلط فہمی ہوگا, کیونکہ داعش نے تو ابھی سر اٹھایا ہے افغانستان میں. اور اگر آپ لوگ پوچھ لیں اسپیشلی ننگرہار کی لوگوں سے, ننگرہار کے لوگ بہت تنگ آ چکی ہے داعش سے, اور وہاں کی صرف ننگرہار کی نہیں مختلف صوبے جو وہاں پہ داعش موجود ہے اور داعش اپنا آپریشن کر رہے ہیں. ہاں البتہ داعش میں یہی فرق آیا ہوا ہے کہ پہلے کی طرح جو انہوں نے لوگوں کے سر کٹ رہے تھے, انہوں نے لوگوں کو بموں پہ بٹھا رہے تھے, اسی طرح نہیں ہے. وہ بھی میرے خیال سے وہاں پہ کچھ ملیشیا بنے ہوئے تھے, انہوں نے داعش کے لوگوں کے ساتھ سیم ٹو سیم کیا, تو اس وجہ سے ان چیزوں میں کچھ نرمی آئی ہوئی. باقی تو داعش وہ اپنی جگہوں پہ موجود ہے. میر صاحب یہ بتائیے کہ آنے والے دنوں میں آپ کیا منظر دیکھتے ہیں افغانستان میں؟ طالبان تو بات کرنے سے منع کر چکے ہیں, اشرف غنی صاحب نے کہا ہے کہ اب بال جو ہے ان کے کورٹ میں ہے, فیصلہ ان کو کرنا ہے. داعش بھی وہاں پر امرج کر رہی ہے. تو کیا آپ افغانستان میں مزید حالات خراب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, یا یہ کہ کوئی امن کی جانب پیش رفت ہو سکے گی؟ جعفری صاحب, بدقسمتی سے طالبان جو ہے وہ بہت منظم ہو رہی ہیں, اور افغانستان کی اس موسم میں جو کہ انہوں نے میری بات ہوئی ہے طالبان کمانڈرز کے ساتھ, وہ لوگ افغانستان میں آپریشن میں جا چکی ہے, آپریشن میں انوالو ہوتے جا رہی ہے, وہ اپنے آپ کو منظم کرتے جا رہی ہے. اور دوسری جانب میڈیا میں بھی ان کو, آپ کو پتہ ہے میڈیا جو کہ سوشل میڈیا ہے یا جو بھی میڈیا ہے, وہ طالبان کی باتیں ہو رہی ہیں, لوگ ڈر رہی ہے. اگر طالبان نہیں کرتے تھے تو اس زمستان کو مد نظر رکھ کر جو گزر گیا, ابھی موسم گرمی کا جو موسم آ رہا ہے, اس میں ظاہر ہے لڑائی جھگڑے زیادہ ہوں گے اور وہاں پہ لوگ زیادہ مر جائیں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور بدقسمتی سے تلفات تو پڑتے ہیں. یہ طالبان کی بات ہے. جہاں تک داعش کی بات ہے, داعش تو بہرحال وہ تو اپنا وہ کر رہے ہیں, وہ کام کر رہے ہیں, لیکن سب سے زیادہ ڈر, سب سے زیادہ جو خون خرابہ ہے وہ طالبان کی طرف سے, جو افغان عوام میں یہ ڈر پیدا ہو چکی ہے, صرف افغان عوام میں نہیں گورنمنٹ میں بھی. لیکن دوسری جانب افغان گورنمنٹ کی اس طرح کی کوئی تیاری نظر نہیں آ رہی. وہ اگر افغان فورسز مختلف صوبوں میں انگیج ہے, مختلف علاقوں میں انگیج ہے, تو ظاہر بری حالت نظر آ رہی ہے, کوئی اس طرح خوشی کی دکھائی نہیں دیتے. بہت شکریہ میر ویس افغان صاحب. ہمیں جوائن کیا ہے اب بریگیڈیئر سید نذیر صاحب نے, جو پالیسی انسٹیٹیوٹ کے سے تعلق رکھتے ہیں. میں بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ایک ڈیڈ لاک کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے طالبان کی جانب سے ریفیوز کرنے کے بعد مذاکرات میں شرکت سے, اور افغان صدر نے کہا ہے کہ اب یہ بال جو ہے ان کے کورٹ میں ہے, ان کو فیصلہ کرنا ہے کہ امن چاہتے ہیں یا جنگ چاہتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ صورتحال کس جانب جا رہی ہے؟ جہاں تک ان نکات کا تعلق ہے جس پر طالبان نے کچھ ریفیوزل یا ریزرویشن دکھائی ہے, یہ تو بڑے پرانے ہیں, اور اسی طریقے سے افغان حکومت کے بھی جو ریزرویشنز تھے وہ بھی پرانے, کیونکہ چند دن پہلے اشرف غنی نے بھی کہا تھا کہ جو عام لوگوں کو مارتے ہیں ان کے ساتھ بات نہیں کریں گے. لیکن میرے خیال میں کہ اس میں جو فیسیلیٹیٹر ہے اور اس کے علاوہ جو گارنٹرز ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ڈیریل نہ ہو, اور یہ جو تھوڑا بہت اس کا تاریخ کا تعین آگے پیچھے ہو رہا ہے, اس کے لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک پریشر ٹیکٹس ہے, اور وہ پریشر ٹیکٹس کے تحت اگر وہ کچھ مطلب اپنی ریکگنیشن یا بلیک لسٹ سے خود کو نکال سکتے ہو یا ان کے آفس کو تسلیم کیا جاتا ہے, تو یہ مطلب ہے کہ پری کنڈیشن کے طور پر انہوں نے بھی پیش کیے, انہوں نے بھی پیش کیے. لیکن میرے خیال میں جلد یا بدیر, اس میں دیر تو ہو سکتی ہے, لیکن جو بات چیت ہوگی وہ بغیر کنڈیشن کے ہوگی. اور ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ نہ افغان حکومت کے پاس نہ طالبان کے پاس اور یہ فیسیلیٹیٹر اور باقی گارنٹر کے پاس کوئی تیسرا راستہ ہے, کیونکہ سب اس بات پر متفق ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ ہوم ورک ہوا ہے. اور اس ہوم ورک کے لیے قطر آفس پر بھی, اس کے علاوہ قطر حکومت پر بھی
اور اس کے علاوہ جو یہاں پر طالبان بھی ہے اس کے لیے بھی جو سرتاج عزیز نے بتایا کہ ہم ایک حد تک پریشر ڈالیں گے، لیکن میرے خیال میں یہ جو بیان آیا ہے طالبان کی طرف سے وہ یہ تاثر کو ظاہر کرنے کے لیے کہ سرتاج عزیز کا یا پاکستان کا کمپلیٹ کنٹرول نہیں ہے، ٹوٹل کنٹرول کی جو بات ہوتی ہے تو وہ نہیں ہے، اور وہ تاثر کو ختم کرنا ہے. اور دوسری طرف اس دوران اس سے اگر کچھ کنسیشن وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک پریشر ٹیکٹس ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ مذاکرات میں جتنا مطلب کہ ڈیلے ہوتا جاتا ہے تو اسپرنگ کی طرف بات بڑھ جاتی ہے، تو پھر وہ افغان حکومت بھی تھوڑے سے پریشر میں آئے گا کہ ایسا نہ ہو کہ اسپرنگ کو پھر سے لانچ کرے تو پھر اس کے بعد بات چیت ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. اچھا ایک بات یہ بتائیے جی، ایک بات یہ بتائیے کہ بات چیت کا عمل تھوڑا سا ڈیلے ہوتا جا رہا ہے لیکن ہوگا ضرور. اچھا ایک بات اور یہ بتائیے کہ افغان صدر نے پارلیمنٹ سے خطاب میں یہ بات بھی کہی ہے کہ افغانستان واحد ملک ہے جہاں IS پسپا ہو رہی ہے اور افغان سیکورٹی فورسز نے ان کے سمپیتائزرز کو ختم کر دیا ہے. آپ کس حد تک اس اسسمنٹ سے اتفاق کرتے ہیں؟ اور انہوں نے جو پارلیمنٹ میں کہا ہے کہ جو اسپیشلی ننگرہار صوبہ تھا اور اس میں جو 2 ڈسٹرکٹ تھے، اچین تھا اور دوسرا شنواری، وہاں پر ان کو تقریباً 200 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں IS کے، اور اسپیشل آپریشن لانچ کیے گئے تھے. تو میں نے جس طرح پہلے بھی آپ کے پروگراموں میں بتایا تھا کہ افغانستان میں جو IS ہے اس کے لیے کوئی زیادہ چھپنے کی یا سمپتائزر یا اس قسم کے وہ نہیں ہے، اس لیے کہ افغان حکومت بھی ان کا دشمن ہے، طالبان بھی ان کا دشمن ہے، اور عام لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ایک نیا گروپ درمیان میں آ جائے اور وہ پھر سے حالات خراب کر لے. تو وہاں پر IS کا اس طریقے سے پنپنا یا چھپنا مشکل ہے، اور ان کے خلاف اگر بھرپور کوئی کارروائی ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کارروائی کے نتیجے میں ان کا نقصان زیادہ ہوگا، اور یہی بات ہوئی ہے کہ ان کا نقصان زیادہ ہوا ہے. بہت شکریہ. ان کا جو ایک اسٹرانگ ہولڈ تھا وہ اسٹرانگ ہولڈ کو کافی ڈنٹ لگا ہے. تو اس سے جو باقی ایک پیغام دیا گیا ہے کہ اگر کوئی لوگ اس طرح سوچ رہے تھے یا ان کی آئیڈیالوجی کو اپنا رہے تھے اور یا اس کی طرف مائل تھے تو ان پر ایک قسم کا ریورس گیئر یا کم از کم ڈیلے ان پر امپوز ہوا ہے. بہت شکریہ جناب بریگیڈیئر سعد عزیز صاحب جی. بھی ریڈیو ان کا سنتے تھے قبائلی علاقوں میں وہ بھی ڈسٹرائی ہو چکا ہے، اور البتہ ان کے رولز نہیں ہے، البتہ فٹ پرنٹ سمپتائزر ڈسیڈنٹ ایلیمنٹس اور اس قسم کے لوگ ان کے صفوں میں جا رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جی بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کا. جی پاس ہے تو ہماری اکانومی ہے تو ہماری اکانومی میں پھر ان لوگوں کا جی بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کا. اور سامعین اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں سب سے بڑی مذہبی جماعتوں نے جن کا تعلق مختلف مکاتب فقہ سے ہے، پنجاب اسمبلی کا منظور کردہ تحفظ نسواں کا بل مسترد کر دیا ہے. ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ تو جماعت اسلامی کے سربراہ مولانا سراج الحق صاحب موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ سلمان صوفی صاحب بھی ہیں جو پنجاب حکومت کی جانب سے اس بل پر عمل درآمد کے لیے ٹاسک فورس کے ذمہ دار ہیں. ہم گفتگو کریں گے، ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اس کے بعد سراج الحق صاحب سے گفتگو کا آغاز کریں گے. واٹس ایپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان؟ جانیے facebook.com/VOA Urdu یا twitter.com/Urdu VOA. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس ایپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان؟ urduvoa.com. ویلکم بیک. جناب سراج الحق صاحب، آپ یہ فرمائیے کہ اس بل پر آپ کو اعتراض کیا ہے؟ اسلام بھی تو خواتین کے تحفظ کے لیے کہتا ہے اور اسلام میں بھی خواتین کو بہت حقوق دیے گئے ہیں. یہ بل اگر خواتین کو کچھ ایکسٹرا پروٹیکشن فراہم کرتا ہے تو مذہبی جماعتوں کو اعتراض کیا ہے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، ہم یہی بات کہتے ہیں کہ جس اللہ نے مرد کو بنایا ہے، خاتون کو پیدا کیا ہے، مخلوقات کو پیدا کیا ہے، تو اس خالق اور مالک نے اس کو کسی اور کے رحم پہ نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ایک نظام بھی دیا ہے اس کے پروٹیکشن کا، اس کی عزت کا، اس کی بقا کا،
اس کے تمام تر انسانی زندگی میں تمام ضروریات کا. اس بل پر سب سے زیادہ اعتراض جو ہے سب سے زیادہ خواتین کو ہے, اور اس بل کو پاس ہونے سے قبل نہ معاشرے میں لوگوں کو دکھایا گیا, نہ جس طرح ہمارے ملک میں رواج ہے, نہ اس پر کوئی ڈسکشن کی گئی, نہ کنسنسس کے لیے کوشش کی گئی. اور اس طرح ایک لحاظ سے راتوں رات بہت جلدی میں اس بل کو پاس کیا گیا. ہمارا اپنا یہ خیال ہے کہ معاشرے میں خواتین پر جتنا بھی تشدد ہے اس کا روک تھام کرنا ضروری ہے. بچوں پر تشدد ہے, اس کا روک تھام بھی, حتیٰ کہ مردوں پر بھی ہے تو اس کا روک تھام بھی, اور اس کے لیے عدل اور انصاف کا ایک نظام موجود ہے. لیکن ملک میں جتنے بھی ایسے رسومات ہیں, جس طرح سورا ایک رسم تھا اس کے ہم سب خلاف ہے, یا وطا ایک رسم تھا, یا سندھ کے اندر یا بلوچستان میں قبائلی علاقوں میں جتنے بھی رسومات ہے جو جاہلیت پر مبنی ہے, جس کا شریعت کے ساتھ, ہماری تہذیب اور کلچر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, ہم خود چاہتے ہیں کہ اس کے خلاف قانون سازی ہو. اور الحمدللہ جب خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت ہے تو اس میں اس طرح اقدامات کیے گئے. لیکن اس بل کے حوالے سے جو ہم نے سمجھا ہے کہ ایک خاندانی نظام اس سے متاثر ہوگا, اس لیے کہ مرد اور خاتون کے درمیان جو بنیادی رشتہ ہے وہ محبت ہے, وہ اعتماد ہے, اور وہ کاروبار کی طرف پارٹنر نہیں ہے, بلکہ وہ ایک بہت ہی مقدس رشتہ ہے جو ڈنڈے کے زور پر نہیں ہے, بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نظام کے مطابق دونوں نے ایک معاہدہ کیا ہے. ایک دوسرے کے حقوق کا تعین بالکل اللہ اور اللہ کے رسول نے خود کی ہے. لیکن اس بل میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے خواتین جو ہے وہ تنہا ہو جائے گی. اس میں ہمارے معاشرے میں شرعی طلاق میں اضافہ ہوگا. اس میں پاکستان میں اس وقت غربت اور جہالت کی چیز موجود ہے, لیکن خاندانی نظام جو ایک پرسکون نظام ہے اس میں ہمارے معاشرے کو اور سوسائٹی کو ایک سہارا دیا ہے. یہ سکون اور یہ سہارا اس کے نتیجے میں ختم ہوگا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس قانون کے آنے کے بعد بہت سارے لوگ اب طلاق کی طرف جا رہے ہیں, خاندان بکھر جائیں گے. پھر ہمارے اور مغرب کی خاتون میں بڑا فرق ہے. یہاں ایک خاتون کی جو حقوق حاصل ہے اس کی ساری ذمہ داری معاش اور کفالت کی ذمہ داری یہ مرد پہ رکھے گئے ہیں. اور یہاں ہر مرد وہ کمزور ہو یا مؤثر ہو, ان کے پہلی کوشش یہی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کا اور قانونی رزق کا انتظام کر لے. اچھا صاحب جی, یورپ میں جو خواتین ہیں وہ خود اپنا بوجھ اٹھاتی ہے, اور معاشی لحاظ سے بھی اور کفالت کے لحاظ سے بھی وہ خود اپنا انتظام خود کرتے ہیں. لیکن ہمارے ایک اجتماعی نظام ہے, ایک خاندانی نظام میں الحمدللہ ہماری خواتین کو ایک بہن کا, ایک ماں کا, ایک بیوی کا اور ایک بیٹی کا جو رتبہ حاصل ہے وہ ظاہر مغرب میں اس طرح نہیں ہے, لیکن یہاں یہ سارے رشتے موجود ہیں. بالکل صحیح. اسرار صاحب میں ذرا سا آپ کو یہاں انٹرپٹ کروں گا, تھوڑا سا میرے پاس وقت کم ہے. یہ بتائیے کہ جو بات کہی جا رہی ہے بعض حلقوں میں کہ مذہبی جماعتیں اس بل کے اوپر سیاست کر رہی ہیں, آپ کیسے اس کی تردید کریں گے؟ میں عرض کروں کہ خواتین نے سب سے پہلے اس پر اعتراض کیا, خواتین نے سب سے پہلے اس کے خلاف پرستان پہنچی, خواتین سب سے پہلے اس پر احتجاج کر رہی ہیں. اور خواتین کا موقف یہ ہے کہ یہ جو بل ہے یہ ٹھیک ہے کہ مغرب کو خوش کرنے کے لیے ایک ذریعہ تو ہے. میں خود فائنانس منسٹر رہا ہوں, اور ہمیں جو ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف اور باقی ادارے جو بھی یعنی قرضے دیتے تھے یا ایڈ دیتے تھے, اس میں سب سے پہلی بات یہی تھی کہ جناب آپ لوگوں نے خواتین پر بڑا ظلم کیا ہے اور اس کو باندھ کے رکھا ہے اور اس کو گھر کے اندر محصور رکھا ہے, جبکہ ہمارا معاشرہ میں یہ نہیں ہے. اور میں آپ کے علم میں لانا چاہوں, ایک کتاب مارکیٹ میں اویلیبل ہے جو 1857 کے ہیں, چرچل نے لکھا ہے, اس کا نام ہے دی ملاکن وار, یعنی ملاکن کی لڑائی. اس میں آج سے اتنا عرصہ قبل اس زمانے میں بھی چرچل نے یہ بات لکھی ہے کہ ہم تو اس لیے یہاں آئے تھے کہ ہم پشتون خواتین کو آزادی دے دیں, ان کو گھروں سے باہر نکال دے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے خاندانی نظام کو منتشر کرنا یا خواتین کے معاملے میں مداخلت کرنا یہ مغرب کا آج کا ایجنڈا نہیں ہے. چرچل جس زمانے میں آئے تھے 1857 میں ان کی کتاب میں خود لکھی ہے. لیکن اس نے پھر لکھا ہے جو آج آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں نا کہ مولوی صاحبان اس کے خلاف کیوں ہیں, مولوی صاحب کی بات نہیں ہے,
یہی بات چرچل نے 1897 میں کی ہے کہ غریب لوگوں نے ہماری مخالفت کی, عام لوگوں نے ہماری مخالفت کی اور علماء نے ہماری مخالفت کی. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ معاشرے میں ان کی کفالت کا انتظام ہو, خواتین کی تعلیم کا انتظام ہو, خواتین کے علاج کا انتظام ہو, خواتین کو سرکاری نوکریوں میں حصہ دینے کا انتظام ہو, خواتین کو بینکوں سے بلا سود قرضوں کا انتظام ہو, خواتین جب بیوہ بن جائے تو ان کی کفالت کا انتظام ہو. اسلامی نظام یہی ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات. اچھا سراج صاحب, مجھے اب جو بل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کفالت کا, ان کی تعلیم کا, ان کے علاج کا, ان کے لیے مکان اور شیلٹر کا, ان کے لیے بلا سود قرضوں کے انتظام کی بجائے ان چیزوں پر زور دیا گیا جو اس وقت ہمارے معاشرے کا ڈیمانڈ نہیں ہے. اچھا, میں اب سوال کروں گا. اصل میرے ساتھ اس وقت عظمیٰ بخاری صاحبہ بھی ہیں, سلمان صوفی صاحب بھی ہیں اور محترمہ زہرہ یوسف صاحبہ بھی ہیں جو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی سربراہ ہیں. محترمہ زہرہ یوسف, پہلے میں آپ سے سوال کروں گا. آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ بل انسانی حقوق سے متصادم ہے؟ کیا اس سے خواتین کو تحفظ نہیں ملے گا؟ کیا مردوں کی کوئی حق تلفی ہوگی اس میں؟ نہیں, دیکھیے یہ بالکل وقت کی ضرورت تھی, کیونکہ پاکستان کہا جاتا ہے کہ عورتوں کے لیے وہ ملکوں میں سے ہے جن کو خطرناک کنسیڈر کیا جاتا ہے وائلنس کے حوالے سے, تشدد کے حوالے سے. تو یہ بالکل وقت کا تقاضا, اور میرے خیال سے جو پنجاب اسمبلی نے پاس کیا ہے بل, اس کے خیر مقدم ہم نے کیا ہے ہیومن رائٹس کمیشن میں. ہو سکتا ہے اس میں اور بہتری کی ضرورت ہو, مگر ایک بڑا قدم ہے. اور ظاہر پاکستان میں سب سے بڑا چیلنج جو ہوتا ہے وہ انفورسمنٹ کا ہوتا ہے. تو امید ہے کہ پنجاب کی حکومت کے انفورسمنٹ سے بھی صحیح توجہ دے گی. سلمان صوفی صاحب, انفورسنگ جو ہے اس وقت آپ کی ذمہ داری ہے, آپ ٹاسک فورس میں شامل ہیں. کیا اقدامات کر رہی ہے اور اتنی مخالفت کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر عمل درآمد ہو سکے گا؟ سلمان صوفی صاحب. میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں کیونکہ یہ پاکستان کے بہت کم جو انلائٹنڈ اسکالرز ہوتے ہیں ان میں سے ان کا شمار ہوتا ہے, اور میں ان کی گائیڈنس ہمیشہ سے چاہتا ہوں. میں صرف ایک بات کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بل رات کے اندھیرے میں پاس نہیں کیا گیا. یہ بل 2014 سے انڈر ڈرافٹنگ تھا اور اس کو کیبنٹ نے پہلے اپروو کیا. پھر اس کے بعد 2015 کا پورا جو سال تھا وہ پنجاب اسمبلی میں اس پہ پوری بحث ہوتی رہی, جس میں جماعت اسلامی کے ہمارے معزز رکن ڈاکٹر وسیم اختر شامل تھے. وہ ہمارے ساتھ پورے ایک سال اس بل کے بارے میں انہوں نے اپنی رائے دی, بلکہ ان کی رائے پہ اس میں ایک امینڈمنٹ بھی کی گئی ہوئی ہے. تو یہ ایسا تاثر جو ہے وہ غلط ہے کہ یہ رات کے اندھیرے میں ہم نے پاس کیا. الحمدللہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم رات کے اندھیرے میں اس کو پاس کرواتے. اس کو کھلے عام اور اسمبلی کے فلور پہ لے کے آیا گیا 2015 میں. پھر اس کے بعد پھر پوری کمیٹی بنی. تو یہ تاثر پہلی تو بات ہے غلط ہے. دوسرا, انفورسمنٹ جو ہے وہ اس کی ہم نے شروع کروا دی ہے. نیکسٹ ویک سے انشاءاللہ ڈسٹرکٹ وومن پروٹیکشن کمیٹیز جو اس کا لازمی جزو ہے, جو کہ جس کا سب سے پہلا کردار ہی مصالحت کا ہے, وہ ہم کریٹ کرنا شروع کر دیں گے. جو میں بات بار بار کلیئرفائی پہلے بھی کر چکا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ اس بل کا مقصد مصالحت جو ہے وہ سب سے نمبر 1 پہ ہے, اور جو سزائیں اس میں یا جو پروٹیکشن آرڈر دیے گئے ہیں وہ صرف گریو وائلنس اس میں ہے. اور اس بل میں مرد کا یا بھائی کا یا خاوند کا لفظ کہیں استعمال بھی نہیں کیا گیا. یہ صرف اور صرف ایک تشدد کرنے والا یا کرنے والی اور جس پہ ہو رہا ہے اس پہ ہے. تو اگر عورت بھی عورت پہ تشدد کر رہی ہے تو یہ بل اس پہ بھی لاگو ہوتا ہے. کچھ یہ ایک تعصب جو ہے وہ غلط ہے کہ یہ ہم نے کوئی مرد یا عورت کی لڑائی ہے, اور اگر عورت مرد پہ تشدد کر رہی ہے تو تب بھی آلریڈی سی آر پی سی پہ موجود ہے نا, قانون موجود ہے. لیکن عورت کے اوپر جو تشدد ہوتا تھا وہ ایک ایسا گرے ایریا تھا. دیکھیں قانون جو ہوتا ہے وہ بہت بلیک اینڈ وائٹ ہوتا ہے, لیکن کئی ہمارے جو معاشرتی مسائل ہیں, جس طرح میرے محترم بزرگ نے فرمایا ابھی, اور بالکل صحیح فرمایا کہ ہمارے معاشرتی مسائل کچھ اور ہیں, اور اس میں کئی ایسے سکم رہ جاتے تھے کہ جب ایک عورت عدالت میں جاتی تھی تو وہ 10 سال صرف ایک طلاق لینے میں گزار دیتی تھی, یا 10 سال اس کا ریپ کا مقدمہ ہی نہیں حل ہوتا تھا. تو ہم نے اس میں کرمنلائز اس چیز کو کیا ہے. ہم نے سول ریمیڈیز دی ہیں, جس طرح پروٹیکشن آرڈر ہے صرف ان سے کہ جو کہ بہت ہینیس کرائم کر رہے ہیں,
جس طرح تیزاب پھینکنے کا واقعہ یا جس طرح قتل یا اقدام قتل، جس طرح ریپ یا ریپ کرنے کی کوشش اور اس کے بعد اس کو دبانا اور اس کو کہنا کہ بھئی تم اس کی FIR درج نہ کرواؤ، تو اس کا پروٹیکشن آرڈر ہے۔ ریزیڈنس آرڈر ہے جس طرح اسلام کا حکم ہے کہ آپ کسی کو رات کے اندھیرے میں گھر سے باہر نہیں نکال سکتے، تو عورت جو جس کو گھر سے باہر نکال دیا جاتا تھا اس کو پروٹیکشن دی ہے گورنمنٹ نے کہ آپ کو اگر گھر سے باہر نکالا جائے گا تو گورنمنٹ آپ کی جگہ آپ کو ریسٹور دلوائے گی۔ پھر مانیٹری آرڈر جو ہم نے اس میں دیا ہے وہ اس طرح دیا ہے کہ جب عورت کے ساتھ اگر زیادتی کی جاتی ہے، اس کی تنخواہ روک لی جاتی ہے یا اس کو کھانا نہیں دیا جاتا، اس کو گھر میں جو ہے وہ غلام کی طرح رکھا جاتا ہے، تو پھر وہ یہ گورنمنٹ انفورس کرے گی کہ جس کی ذمہ داری ہے وہ، جو کہ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ اگر آپ ایک عورت کو بیاہ کے لائے ہیں تو وہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اس کو ایک پیار سے ایک رکھیں، تو وہ ہم نے اس کو انفورس کیا ہے سول ریمیڈیز کی صورت میں۔ تو یہ میں تو بلکہ ریکویسٹ کروں گا آپ کے پروگرام کے توسط سے میرے بزرگ سے کہ آپ جب بھی چاہیں ہم آپ سے بات کرنے کو تیار ہیں، اور آپ ہی اس کو بلکہ قانون کو لے کے آگے چلیں، تاکہ یہ جو ایک غلط تاثر ہمارے کتنے پیارے دین کے بارے میں پھیلایا جاتا ہے کہ اس میں عورتوں کے خلاف تشدد کے بارے میں آواز نہیں اٹھائی جاتی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارا ایک اسلامی ملک ہے، ہم اسلام کے دائرے میں رہ کے ہی اپنی عورتوں کے جو رائٹس ہیں وہ ان کو فراہم کریں۔ اچھا، ایک آخری سوال آپ سے میرا اور ہے عظمیٰ صاحبہ کے پاس جانے سے پہلے، کہ آپ نے کوئی ڈیڈ لائن اس کے لیے رکھی کہ فلاں وقت تک اس پر عمل درآمد کے لیے اس کے پیرامیٹرز کو تعین کر دیا جائے گا، اس کو مکمل کر دیا جائے گا امپلیمنٹ؟ ہم نے اس کی امپلیمنٹیشن جناب پچھلے سال سے شروع کر دی تھی۔ وائلنس اگینسٹ وومن سینٹر جو اس کا کی امپلیمنٹیشن میکنزم ہے، جس میں پہلی دفعہ ساؤتھ ایشیا کی ہسٹری میں تمام ڈپارٹمنٹس جو ہیں جسٹس ڈلیوری کے ایک چھت کے نیچے آ رہے ہیں، جس میں پولیس، پروسیکیوشن، فورینسکس، میڈیکو لیگل اور شیلٹر ہوم شامل ہیں۔ وہ ملتان میں پہلا سینٹر مئی میں کام کرنا شروع کر دے گا، اور اگلے مہینے سے ہم بقایا بھی 36 ضلعوں میں اس کو لے کے آ رہے ہیں۔ تو ہمارا جو گول ہے کہ ایز سون ایز پاسبل بائی دا ایئر اینڈ ڈسٹرکٹ وومن پروٹیکشن کمیٹی اور کم از کم 6 سے 7 سینٹر جو ہیں وہ بن جائیں، اور تاکہ جو ہم اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ بائی دا ایئر اینڈ اور میکسیمم 2017 تک کمپلیٹ کروا سکیں۔ اچھا عظمیٰ بخاری صاحبہ، آپ ظاہر ہے کہ آپ کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے، اور جیسا کہ میں نے سراج الحق صاحب سے بھی سوال کیا تھا کہ بعض حلقوں میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ سیاست کر رہی ہیں، آپ کی جماعت کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ حکمراں جماعت جو ہے اس پر سیاست کر رہی ہے اور سیاسی نقطۂ نظر سے اس بل کو لایا گیا ہے۔ آپ کیا کہیں گے، آپ کی پارٹی کو اس سے فائدہ پہنچے گا یا نقصان پہنچے گا، یا آپ دونوں کے لیے تیار ہیں؟ جی شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیے پہلے تو گزارش یہ ہے کہ فائدہ نقصان تو بات کی بات ہے۔ پہلے میں سمجھتی ہوں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو گورنمنٹ میں ہے، جس کو لوگوں نے ووٹ کیا ہے، یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ تمام لوگ جو سوسائٹی کے اندر موجود ہیں ان کے تحفظ کے لیے کام کریں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں خواتین جو ہیں وہ زیادہ غیر محفوظ ہیں، اور ان کے لیے جو ہے وہ پرابلم ذرا زیادہ ہیں۔ ابھی مطلب میں انفارچونیٹلی مجھے بھی معلوم کہ سراج الحق صاحب ابھی یہاں تشریف رکھتے ہیں کہ نہیں، لیکن ابھی انہوں نے جتنی باتیں کی ان کے ساتھ 100% اگری کرتے ہوئے میں صرف اتنا جاننا چاہتی ہوں کہ انہوں نے خود فرمایا کہ عورت کا جو بڑا احترام ہے، عورت کی جو ہے وہ بڑی سینسٹی ہے اور یہ مرد کا فرض ہوتا ہے۔ بالکل وہ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ تو بات وہاں آ رہی ہے جہاں عورت کا احترام نہیں کیا جا رہا۔ یہ بل وہاں اپلائی ہوتا ہے جہاں عورت کو جو ہے وہ اس کے ساتھ ناروا سلوک رکھا جاتا ہے جو ہمارا مذہب الاؤ نہیں کرتا۔ تو اس لیے مطلب اس کے اوپر خاندان جو ہے وہ کیسے ٹوٹ جائے گا؟ جو شخص پہلے ہی جو ہمارے فرمودات ہیں، جو اسوہ حسنہ ہے، سب کو ہوتے ہوئے ان باتوں کے باوجود اگر وہ جو ہے وہ جو یقیناً اسلام کی وہ نہیں ہے ٹریننگ، اس کے اوپر اگر وہ امپلیمنٹ نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے کوئی نہ کوئی سزا تو ہونی چاہیے۔ اور اس لیے یہ کہا جانا کہ اس میں کوئی خاندان کو نقصان پہنچے گا، تو میری صرف اتنی گزارش ہے، میں صرف اتنا جاننا چاہتی ہوں کہ کیا عورت خاموش رہے اور پٹتی رہے تو ہی اس کا خاندان بچ سکتا ہے؟ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ عورت جو ہے وہ ساری قربانیاں آپ نے صرف عورت سے لینی ہے، اور وہ جو ہے وہ مار بھی کھائے، وہ گھر میں جو ہے وہ روٹی بھی کما کے لائے سم کیسز کے اندر۔ ابھی سراج الحق صاحب جو باتیں کر رہے تھے بالکل ٹھیک ہیں، لیکن کیا سراج الحق صاحب کے نالج میں یہ نہیں ہے کہ ہماری بہت ساری جو انفارمل قسم کی جو ہماری چیزیں ہیں جس میں خواتین زراعت میں بہت بڑا رول پلے کر رہی ہیں، وہ مطلب گھروں میں بھی کام کر رہی ہیں، وہ ساتھ ساتھ زراعت کے اندر بھی اتنا ہی کام کر رہی ہیں۔ سراج الحق صاحب لائن پر ہیں، میں کر رہی ہیں، تو اس لیے مطلب ان عورتوں کو جو ہے وہ کوئی تحفظ کا احساس نہیں ملنا چاہیے۔ ان کی نشئی شوہر جو ہے
وہ ہمارے پیچھے اور اس کی تنخواہ بھی گھر میں مزدوری کرتی ہیں عورتیں، وہ چھین کے لے جائے گا. دیکھیے یہ ان لوگوں کی بات ہے جو اسلام سے بھی دور ہے، یہ وہ تشدد کرتے ہیں جو انسانیت سے بھی دور ہے. اچھا، تو اس لیے اس کو اسلام کی مذہب کی جان کو خطارہ نہ بنائیے. یہ ایک عورت کو پروٹیکشن دینے کی بات ہے. دیٹس اٹ. اچھا بھائی، ایک آخری جو سوال میرا آپ سے تھا، جو میں نے پوچھا تھا، کیا آپ کچھ سیاسی فوائد بھی اس سے حاصل کرے گی آپ کی پارٹی؟ اختصار کے ساتھ بتائیے مجھے. دیکھیے میں ڈاکٹر صاحب دوبارہ یہی کہوں گی کہ اگر آپ پالیٹکس میں جو ہے وہ خدمت کرنے کے جذبے سے آئے ہوں تو اس کے اندر پھر نقصان اور یہ چیزیں نہیں ہوتی. صحیح. اور مجھے خوشی یہ ہے کہ میری پارٹی جو ہے وہ اس حوالے سے بہت کیٹیگورک ہے کہ ہمیں جتنے بھی ڈاؤن ٹروڈن قسم کے جو حلقے ہیں جن میں انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں عورت کا نام ہوتا ہے، ہمیں اس کے لیے کام کرنا ہے. تو اس لیے ہم کوئی نفع نقصان نہ قطعی طور پر سوچ رہے ہیں، نہ ہماری سوچ ہے. یہ ان کا سوچ ہے کہ جو اس کے اوپر سیاست کر رہے ہیں، نفع نقصان ڈھونڈ رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ سٹیزن آف پاکستان کا یہ حق ہے کہ اس کو پروٹیکشن دی جائے، اور اگر یہ ریاست یہ نہ کرے تو یہ بہت بڑا جرم ہے جس کے اوپر میرا خیال ہے کہ میری پارٹی جو ہے وہ کبھی اگری نہیں کرے گی کہ ایسا جرم جو ہے وہ کوئی ویسے سوچ بھی سکتی ہے. بہت شکریہ آپ کا. سعد الحق صاحب کے پاس میں ابھی آتا ہوں، لیکن طاہر اشرفی صاحب پاکستان علماء کونسل کے ہمارے ساتھ ہیں. طاہر اشرفی صاحب، یہ فرمائیے اختصار کے ساتھ کہ اس بل کے بارے میں آپ کیا کہیں گے بحیثیت عالم دین کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ اس بل میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہونی چاہیے تھی، لیکن بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے. اور یہی وہ اس کی وجہ سے یہ بل اپنی تمام تر اچھائیوں کے باوجود متنازع بن گیا ہے. ایک ہمارا معاشرتی نظام ہے، خاندانی نظام ہے، اس کے وہ یہ برداشت نہیں کر پاتا کہ آپ خاوند کو جو ہے. آپ کی لائن بہت خراب ہے. آپ کی لائن بہت خراب ہے. آپ ڈسکنیکٹ کر دیجئے، وہ دوبارہ آپ کو ڈائل کرتے ہیں. ان دا مین ٹائم میں سراج الحق صاحب آپ سے ہی سوال کروں گا کہ جو سلمان صوفی صاحب نے آپ کو ایک پیشکش کی ہے، 15 تاریخ کو منصورہ میں اجلاس ہوگا، اس سے پہلے آپ یہ مناسب سمجھیں گے کہ اس پیشکش کو قبول کر کے اس کے بل کے جو تفصیلات ہیں ان پہ گفتگو کر لیں؟ بالکل، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ اگر پاکستان کے لیے یا تو وہ پنجاب کے لیے قانون بنایا جاتا ہے تو ایک پارٹی کا نہ ہو، وہ صرف سیاسی مقاصد کے لیے نہ ہو، وہ مغرب کو یا چند این جی اوز کو خوشحال کرنے کے لیے نہ ہو، بلکہ اس پر ہمارے مجموعی کنسنسس ہونے چاہیے. ماں، بہن، بیٹی اور بیوی، کون ایسا ہوگا جو اس کو خوشحال نہیں دیکھنا چاہتے. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں میرے پیارے بھائی، جس طرح پنجاب میں اس وقت کرپشن ہے اور کرپٹ پولیس ہے اور تھانے کا ایک کرپٹ سسٹم ہے جس سے ہر انسان پناہ مانگتا ہے، تو اس کرپٹ پولیس کے ذریعے لوگوں کے گھرانوں میں اور خاندانوں میں مداخلت کروانا، تو یہ تو ان کے لیے رشوت کے نئے راستے ایسے کھل جائیں گے. کوئی کہے گا کہ بس یہ سونا ہی لے لو، لیکن بس میرا یہ موقف اختیار کر لو. اللہ رب العالمین نے ہمارے خاندانی نظام کی بقا کے لیے ایک نظام بھی بنایا ہے. میں ہر طرح کی جہالت کا رسم، ظلم، تشدد کے خلاف ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے آئین کے آرٹیکل 31 میں خواتین کی تعلیم اور علاج اور شیلٹر کے لیے اور ان کے ریلیف کے لیے جو اقدامات کیے گئے، اب تک حکومت اس پر کوئی توجہ نہیں دے سکی. اور میں کہنا چاہتا ہوں، یہ بار بار کہتے ہیں، تو ہمارے جو پنجابی اسمبلی میں صوبائی اسمبلی کا ممبر ہے ڈاکٹر وسیم اختر صاحب، ان کی یہی تجویز تھی کہ آپ اسلامی نظریاتی کونسل کو دے دے. یہ ایک آئینی ادارہ ہے، دستوری ادارہ ہے، اور اس کا موقف بھی اس پر لے لے. لیکن پاس ہونے کے بعد یہ بل ان کے پاس گیا ہے اور انہوں نے بھی اس کو غیر شرعی اور آئین کے خلاف ورزی قرار دی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی ایسا قانون آتا ہے جو معاشرے کے لیے فائدے کا ہو تو وہ ہمارے درمیان نزاع کا، جبروں کا باعث نہیں ہے. لیکن ہم صاف دیکھتے ہیں کہ اس کا جو برا نتیجہ ہے وہ 5-6 مہینے بعد آپ کو ملے گا. اور میں آپ سے یہ بھی خدمت میں عرض کروں کہ خود امریکہ میں خواتین پر جتنا تشدد ہوتا ہے اور جو فگرز ہے اور جو معلومات یہاں پر ملتے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو پاکستان میں ہے. لیکن یہ جو نظام بنایا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے، قرض کے اصول کے لیے طریقہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے کو سکون دینے کا میں یہ ذریعہ نہیں سمجھتا. بہت شکریہ صاحب جی. ہم اس پر بات کرتے ہیں
تو ہم بالکل ویلکم کرتے ہیں. ہمارے جماعت اسلامی خواتین ونگ کا کل کا اجلاس ہوا ہے پوری پاکستان کے سطح پر منصورہ میں, اور انہوں نے خواتین کے حقوق کے لیے, تشدد کے خاتمے کے لیے ایک متبادل نظام بھی سجیسٹ کیا ہے. صحیح, ہم ایسے جذباتی لوگ نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ بس ہم نہیں مانتے, ہم ہر چیز مانتے ہیں اگر اس میں آئین اور قانون اور ہماری کلچر کے مطابقت ہو تو ہم ایک متبادل بل بھی انشاءاللہ تعالیٰ انتہاء میں تھما دیں گے کہ اگر آپ واقعی خواتین کے ساتھ اتنی ہمدردی رکھتے ہیں تو پھر یہ سلمان صوفی صاحب جی خاندان بھی بچ جائے گا اور ہمارا کلچر اور تشدد کے جتنے بھی راستے ہیں وہ بند ہو جائیں گے جی, بند ہو سکتے ہیں اور تشدد بھی ختم ہو سکتا ہے. سلمان صوفی صاحب, سراج الحق صاحب نے آپ کی پیشکش قبول کر لی, اب آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں. کیا جماعت اسلامی اس کا پارٹ اینڈ پارسل تھی, اور ہم ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہمیں شک وائز کو ایسی چیز ہے تو پلیز پریزنٹ کر کے بھیج دیں, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ پوری غور کریں گے. یہ تو بھائیوں والی بات ہے, اس میں کوئی جنگ نہیں ہے ہماری, یہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, انہوں نے ہمیں گائیڈ کرنا ہوتا ہے. تو ہمیں شک وائز اس کی اسٹڈی کر کے پلیز اپنے پروپوزل میں بھیجیں, اور ہم وی آر ریڈی ٹو لک ایٹ اٹ کہ بھی کون سی چیز ہے, کون سی ایسی شک ہے جو اسلام کے خلاف ہے, اینڈ دین وی ول رسپونڈ اکارڈنگلی. بہت شکریہ ہز آفر اینڈ آئی اپریشیٹ ہز گائیڈنس. بہت شکریہ جناب سراج الحق صاحب, جناب سلمان صوفی صاحب, عظمیٰ بخاری صاحبہ, جناب طاہر اشرفی صاحب اور زہرہ یوسف صاحبہ, آپ تمام صاحبان کا بہت شکریہ. ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, جس کے بعد گفتگو کریں گے ہم امریکہ کی سیاست کے بارے میں اور پرائمریز کے حوالے سے. آواز دوست انعامی مقابلہ, میری کہانی. جب میں 10 سال کا تھا, 12 سال کا تھا, تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا. ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا. ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے. بیٹھے بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی ہے, ایسا کرنٹ لگاتے ہیں. مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو, ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے. ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے, لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی. فون سے رابطہ کرتے 2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیاں کو لے جاؤ. آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں, urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, PO باکس نمبر 1353 یعنی 1353, اسلام آباد, پاکستان. اور بھارت ویلکم بیک. اب ہم گفتگو کریں گے امریکہ کی سیاست کے حوالے سے. ہمارے ساتھ تو ممتاز پاکستانی تجزیہ کار اور صحافی جناب علی عمران صاحب موجود ہیں, جو یہاں US میں بیسڈ ہیں. علی عمران صاحب, یہ بتائیے کہ کل رات تو 5 اسٹیٹس میں پرائمریز ہوئے ہیں, اور ہلری کلنٹن کی جو پوزیشن ہے ڈیموکریٹک پارٹی میں وہ خاصی اوپر چلی گئی ہے. اب ان کے پاس اس وقت تو 1121 ڈیلیگیٹس ہیں, جبکہ ان کے جو حریف ہیں بارنی سینڈر صاحب, ان کے پاس 479 ہیں. ادھر ریپبلکن پارٹی میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کے پاس 378 ہیں, اور ان کے نزدیک ترین جو حریف ہیں ٹیڈ کروز, ان کے پاس 295 ہیں. اور کل 2 ریاستوں میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جیتے ہیں اور 2 میں ٹیڈ کروز. کیا دیکھ رہے ہیں آپ, خاص طور سے ریپبلکن پارٹی میں, جس پر بہت گہری نظریں ہیں اس وقت لوگوں کی کہ وہ کس سمت میں جا رہی ہے کیمپین؟ سب سے پہلے تو میں جعفری صاحب آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے پروگرام میں آنے کا موقع دیا. جو کل کا جسے ہم سپر سیٹرڈے الیکشن کہتے ہیں, یہ بڑا ایک اہم موڑ پہ ریپبلکن پارٹی کو لے آیا, کیونکہ جو ٹیڈ کروز ابھی تک جو ڈونلڈ ٹرمپ کو کھل کے چیلنج نہیں کر سکے تھے, اب وہ ایک چیلنجر کی صورت میں ابھر کے سامنے آئے, تقریباً برابر آنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی, تقریباً برابر آنے کی کوشش کریں. اور اب یہ بات بھی واضح ہوتی جا رہی ہے کہ جب کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو کیمپین ہے وہ ایک ریپبلکن پارٹی میں جو ڈسکنٹینٹ ہے اس کے اوپر مبنی ہے, کیونکہ جو ووٹرز ہیں وہ ایک تو عام جو واشنگٹن میں پالیٹکس ہے اس سے بیزار ہیں, نمبر 1. نمبر 2, ریپبلکن پارٹی کے اندر جو اوور دا ایئرز ڈیکیڈز پہ, دہائیوں پہ اور سالوں پہ محیط جو چینجز آتی جا رہی تھیں,
ان کا شاید ریپبلکن جو پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا صحیح طور پہ اندازہ نہیں تھا. تو اس کو یہاں پہ اخباروں میں اور امریکی میڈیا میں سول وار ود ان دی ریپبلکن پارٹی کا نام دیا گیا. تو اس میں جو آئیڈیاز بھی کلیش کر رہے ہیں, پرسنالٹیز بھی کلیش کر رہی ہیں, اور ایک قسم کا ڈسٹینس بھی آتا جا رہا تھا کہ ریپبلکن اسٹیبلشمنٹ جو پارٹی ہے اس کی اسٹیبلشمنٹ ہے, جو اس کی لیڈرشپ ہے اس میں. اب نمبر 1 نمبر 2 جو ٹیڈ کروز ہے دوسری طرف, ان کی جو اپیل ہے وہ ہے ایونجیلیکل ووٹرز میں, اور بہت زیادہ جو ڈیپلی کنزرویٹو سیگمنٹس ہیں وہ ان کو اپیل کرتے ہیں. اب جبکہ دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت سارے باقی لوگوں کو بھی, جو کہ پہلے جنہیں ہم فینس سیٹرز کہتے ہیں, یا جو باہر بیٹھ رہتے ہیں, یا کوئی انڈیپینڈنٹ لیننگز ہوتی ہیں ان کی, یا وہ ان کو بھی اپنی طرف ایک بڑا ایک پرکشش انہوں نے جو پیش کیا کہ بھئی ہم ایسے ڈیل کریں گے, ہم اقتصادی حالات کو ایسے بہتر کریں گے, اور پھر ایک جو فیئر کا ایلیمنٹ جو انہوں نے اپنی کیمپین میں شامل کیا. تو اس سے ایک تو ان کو ووٹ لوگوں کی توجہ تو حاصل ہوگی, میڈیا کی بھی توجہ حاصل ہوگی, لیکن ساتھ ہی ریپبلکن پارٹی جو جیسے کچھ نہ کچھ چیلنجز کا ادراک تھا, لیکن ان کو شاید اس بات کا پلس نہیں تھی, ان کے ہاتھ جو نبض پہ نہیں تھی لوگوں کے, کہ کتنی زیادہ ڈسکنٹینٹمنٹ آ گئی ہے. اب وہ پریشان ہو گئے ہیں کہ بھئی اگر ڈونلڈ ٹرمپ اسی طرح بے لگام اور اتنے ڈومینیٹ کرتے جا رہے ہیں پرائمریز میں اور کاکسز میں, اور وہ کیونکہ جو ڈونلڈ ٹرمپ باتیں کر رہے ہیں ان کا ایک تو فیئر کا جو ایلیمنٹ ہے, پھر دوسرا جو ہے کہ مین اسٹریم میڈیا میں اور پوری دنیا کی نظریں بھی امریکہ, اور پھر ہیٹ بیس بھی ہے ان کا. جی, تو اس سے معاشرتی سطح پہ امریکہ کے اندر ہم نے دیکھا کہ آلریڈی اس کا ایک بیک لیش ایک آنا شروع ہو گیا ہے, کہ وہ باتیں جو شاید لوگ سوچا کرتے تھے یا ڈرائنگ رومز میں وہ دھیمے انداز میں باتیں کی جاتی تھی, وہ کھلا کے وہ سامنے, اور اختلافات کو بہت زیادہ انہوں نے. اچھا علی عمران صاحب, یہ بتائیے کہ یہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں جو ریپبلکن پارٹی کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو ان کا کور ہے, اس کے لیے ایک دوہری مصیبت نہیں کھڑی ہو گئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو پبلک اپیل کو لے کر اتنے آگے بڑھ گئے ہیں, اور جو ان کا بیس ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کے لیے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, تو وہ ان کے لیے ایک ڈیلیما نہیں پیدا ہو گیا؟ جی, ان کے لیے بالکل یقیناً ہو گیا, کیونکہ وہ جو موجودہ ریپبلکن پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, کور جو ہے, وہ سمجھتی ہے کہ مارکو روبیو ایک ایسے کینڈیڈیٹ ہیں جو کہ کچھ نہ کچھ میانہ روی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اس کی نمائندگی کرتے ہیں, جبکہ ٹیڈ کروز کے بھی نظریات جو ہیں وہ کافی حد تک انتہا پسند ہیں. جی وہ ہیں, اور پھر دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ کے تو صاف ظاہر ہیں. اب اسی وجہ سے انہوں نے گزشتہ ہفتے جو مچ رومنی جو کہ 2012 میں صدر اوباما کے مقابلے میں جی ریپبلکن کینڈیڈیٹ تھے, اور انہیں ریپبلکن پارٹی کا کور اس کو فیس سمجھا جاتا ہے, اس کی آواز سمجھا جاتا ہے. ان کو ایک قسم کا یہ انکریج کیا گیا کہ وہ آئیں اور کھل کے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف انہوں نے بیانات دیے, اور بلکہ اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جس قسم کی زبان استعمال کی جا رہی ہے وہ انتہائی ایک غیر پارلیمانی اور یعنی کہ بالکل وہ مہذب لینگویج نہیں ہے. دونوں نے, ٹرمپ نے بھی اس کا جواب دیا, اور مچ رومنی نے کہا کہ ان کو ڈسکریج کرنے کے لیے لوگوں کو کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ساتھ نہ دیں, ان کے خلاف الزامات لگائے. اس کے بعد پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے کاؤنٹر الزامات لگائے. لیکن کل جو پرائمریز میں جو لیٹسٹ جو سپر سیٹرڈے جسے کہا جا رہا ہے, جو رزلٹ آئے اس کے مطابق یقیناً ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک کروز کی طرف سے نئے چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا. جی, اب اگلے جو مقابلے ہوں گے ان میں دیکھا جائے گا کہ کیا ٹرمپ اپنی اپیل کو برقرار رکھتے ہیں, اور کیا ٹیڈ کروز واقعی آگے آتے ہیں, اور پھر دوسرا جو مارکو روبیو ہیں وہ فلوریڈا میں کیسا پرفارم کرتے ہیں. تو یہ ساری باتیں جو ہیں, لیکن ریپبلکن پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہے, ایک مخمصہ ہے اور مشکل ہے یہ حالات. اچھا, اب تھوڑا سا ڈیموکریٹک پارٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہلری کلنٹن اور بارنی سینڈرز کے درمیان جو اس وقت تو بہت زیادہ فرق پیدا ہو گیا ہے, تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں بارنی سینڈرز انڈر ڈاگ ہیں؟ بالکل
دیکھیں اس میں دو باتیں میں کہوں گا جی کہ ایک تو کلیئر کٹ جو ایڈوانٹیج ہے وہ ہیلری کلنٹن کو حاصل ہے، کیونکہ انہیں جو سپر ڈیلیگیٹس ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کے، جنہیں کہ ہم ہمارے سامعین کے لیے میں بتانا چاہوں گا کہ سپر ڈیلیگیٹس کا مطلب ہے کہ اسٹیٹس کے جو گورنرز ہوتے ہیں یا ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کے جو ممبرز ہیں یا سینٹ کے ممبرز ہیں یا پارٹی کے سینئر لوگ جو ہیں وہ سپر ڈیلیگیٹس ہیں۔ اب ان سپر ڈیلیگیٹس کی بہت بڑی تعداد کی جو حمایت ہے وہ ہیلری کلنٹن کو حاصل ہے، اسی وجہ سے ان کے پاس اس وقت 1000 یعنی کہ 1121 تقریباً ڈیلیگیٹس جی 1121 جی جی، اور سینڈرز جو ہیں ان کے تقریباً وہ 480 کے قریب ہیں ان کے، لیکن ان کو سپر ڈیلیگیٹس کی حمایت حاصل نہیں ہے۔ ہاں لیکن جو ان کا سرپرائزنگ جو ایک ایلیمنٹ آف سرپرائز ہے کہ سرپرائزنگ ریزلٹس جو دے رہے ہیں وہ سینڈرز، وہ آتے چلے جا رہے ہیں۔ ابھی کل بھی انہوں نے 2 ریاستوں میں اور پھر اس سے پہلے بھی جو سپر ٹیوزڈے تھا اس میں بھی 4 ریاستوں میں کامیابی حاصل کی۔ اب ڈیموکریٹک پارٹی کو بھی بہت چھوٹے پیمانے کے چھوٹی حد تک اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ووٹرز جو ہیں وہ کیا سوچ رکھتے ہیں اور ووٹرز کی اس وقت کیا فیلنگز ہیں۔ اب برنی سینڈرز نے جو اپیل بنائی ہے وہ ان لوگوں میں بنائی ہے جو کہ ریلیٹیولی ینگ لوگ ہیں، اور ان میں ان کی یہ جو سوشلزم یعنی کہ ایک اقتصادی طور پہ سوشلسٹ اپروچ جو ہوتی ہے، جو کہ برنی سینڈرز اس کو بہت زیادہ پروپیگیٹ کرتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اور شروع سے اس کے علمبردار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو وال اسٹریٹ ہے جو کہ اسٹیٹس کو ہے، وہ فورسز جو ہیں وہ ہیلری کلنٹن کی کیمپین کو فائنانس کر رہی ہیں، جبکہ میں چاہتا ہوں کہ جو متوسط طبقہ ہے اس کی مالی حالات بہتر ہوں، ان کو اگر جتنے وہ آورس کام کرتے ہیں اس کے جو اس کا اجر دیا جائے، اس کا یعنی کہ معاف کیجیے گا بڑھائی جائے، اور تاکہ ان کے فائنینشیل حالات میں بہتری آئے۔ تو ان کی اپیل اپنی جگہ برقرار ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ فائنینسز جو کہ پرائمری جو یہ مقابلے ہو رہے ہیں اس میں فائنینسز بھی انہوں نے بڑے ریز کیے ہیں، تو وہ اس لحاظ سے تو ایک قسم کے لیے ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے بھی یہ لمحہ فکری ہے کہ کیا وجہ کہ جو ان کے اسٹیبلشمنٹ کینڈیڈیٹ ہیں اس کے مقابلے میں سینڈرز جو ہیں وہ بہت سارے ووٹس لیتے جا رہے ہیں، اور نہ صرف ڈیلیگیٹس جیتے ہیں بلکہ پرائمریز بھی جیتے ہیں۔ لیکن ابھی تک یہ ہے کہ کلیئر کٹ جو بات ہے وہ ہے کہ ہیلری کلنٹن جو ہے سابق وزیر خارجہ بھی ہیں، ان کو بہت زیادہ برتری حاصل ہے۔ جی مطلب یہ کہ دونوں ہی پارٹیز کو اس وقت جو اینٹی اسٹیٹس کو ایلیمنٹ ہے اس سے چیلنج ہے۔ بہت شکریہ علی عمران صاحب، آپ نے ہمارے سننے والوں کو بہت اچھا انپٹ دیا اور بہت تفصیل سے بتایا، بہت شکریہ آپ کا۔ سامعین ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، جس کے بعد ہم جائیں گے پھر انٹرنیشنل موضوعات کی جانب، گفتگو کریں گے عراق میں بم بلاسٹ کی، ترکی اور ایران کے درمیان تعلقات کی اور شام کی صورتحال کی۔ واٹس ایپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان؟ جانیے facebook.com/VOA Urdu یا twitter.com/Urdu VOA۔ ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر۔ واٹس ایپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان؟ urduvoa.com۔ ویلکم بیک۔ ہمارے ساتھ تو لندن سے جناب منظر قریشی صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، جو ایڈیٹر ہیں آن لائن نیوز پیپر ویسٹرن افیئرس کے۔ میرا پہلا سوال منظر قریشی صاحب آپ سے یہ ہے کہ روس بھی بمباری کر رہا ہے، امریکہ اور اس کے اتحادی بھی بمباری کر رہے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ IS جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے۔ حالانکہ یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے اور بہت سے عہدیداروں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ داعش جو ہے وہ اب آن رن ہے، لیکن عراق کی صورتحال کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مستقلی وہاں تقریباً بم دھماکے ہو رہے ہیں اور لوگ مر رہے ہیں۔ آج بھی بہت بڑا ایک دھماکہ ہوا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی تک ان کو کنٹین کرنا ممکن ہو سکا ہے؟ جی ابھی تک تو میرے خیال ہے ہم ایک جو سٹیج یا لیول جہاں پر کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کلیئرلی ہمارے کنٹرول میں آ گئے ہیں، وہ لیول ابھی پہنچ نہیں پایا، کیونکہ اگر ہم غور کرتے ہیں تو ان کی جو اسٹریٹجی رہی ہے IS کی گراؤنڈ کے اوپر، وہ اپنی جو 2 چیزیں یوز کرتے ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے یہ کیا جاتا ہے کہ جو شیعہ گورنمنٹس ہیں وہ سنیز جو ہیں ان کو رائٹس نہیں دیتی اور نہیں دے پائیں گی،
اور ہم آپ کے رائٹ کے لیے کھڑے ہیں. تو ایک تو ان کو اس کی وجہ سے ایڈوانٹیج ہوتا ہے لوگوں میں. اور جب آپ بات کرتے ہیں کہ ان کو کہ باقی کے جو کنٹرول آن دا گراؤنڈ وہ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ ہر فیملی کے اندر سے وہ والنٹیئرز ان کو فورس کیا جاتا ہے کہ والنٹیئرز دیں اپنی آرمی کے لیے. تو لٹرلی تقریباً جس گھر میں بھی کوئی ینگ مرد یا لڑکا ہوگا تو وہ انوالو ہو, اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی انوالو ہونا پڑتا ہے ان کی ملٹری کے سسٹم میں. تو وہ ان کو فورس کیا جاتا ہے جہاد کرنے میں. تو اس صورت میں ان کی جو سپورٹ ہے لوکل گراؤنڈ کے اندر وہ اتنی جلدی ختم ہو نہیں پائے گی. اور جو اسٹریٹجی یوز کی جا رہی ہے کس طرح بامبنگ کر کے ان کو انہیلیٹ کر دیں یا ان کو کر دیں ختم کر دیں, تو یہ اتنا آسان اس طریقے سے ہونے نہیں لگا میرے خیال میں کہ مغربی ممالک کو بھی اور جو کولیشن ہے اگینسٹ آئی ایس ہے ان کو اسٹریٹجی اپنی تھوڑی سی چینج کرنی پڑے گی. ہارٹ اینڈ مائنڈ کے طرف بھی دھیان کرنا پڑے گا کیونکہ اس طرح کی خالی اسٹیٹ بامبنگ اور اس طرح ملٹری ایکشن سے شاید اتنا آسان نہ ہو آئی ایس آئی کو ختم کرنے کا. اچھا, اب دوسرا جو موضوع ہے اس وقت وہ ایران اور ترکی کے درمیان تعلقات کا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران کے صدر سے ملاقات ہوئی ہے ترکی کے وزیر اعظم کی, اور یہ بات کہی گئی ہے کہ جی ٹھیک ہے شام پر اختلافات ہیں لیکن ہمارے درمیان تعلقات ریجن کے حوالے سے ٹھیک ہونے چاہیے. یہ صرف ایک ڈپلومیٹک اسٹیٹمنٹ ہے یا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی ریئل ڈیزائر پوشیدہ ہے؟ جی اگر ترکی کو دیکھتے ہیں تو ترکی آلدو اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے آن گراؤنڈ اس کے حساب سے جو ترکی کی جو حکومت ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کے ایران کے ساتھ بھی تعلقات بہت خراب نہیں ہیں. آلدو کہ جو یمن کی جنگ کے بعد سے پچھلے 1-1.5 سال کے اندر ان کی جو ٹریڈ ہے ایران کے ساتھ وہ $15 بلین سے کم ہو کر $10 بلین پہ آ گئی ہے. لیکن ابھی جس طرح بھی اسٹیٹمنٹ ان کی آئی تھی اس کے حساب سے وہ یہ ٹارگیٹ کر رہے ہیں کہ اپنی جو ٹریڈ ہے اس کو 10 بلین سے بڑھا کر اگلے 2 سالوں کے اندر 30 بلین تک لے کر جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ترکی کی پوری کوشش ہے کہ جو اس وقت ایران کے اوپر سے سینکشنز ختم ہوئی ہیں تو ان کی ڈیولپمنٹ کا کام جو ایران میں ہونا ہے اور بہت سے جو کام ہونے ہیں اکنامک اپرچونٹیز ہیں ایران میں اس کو کسی طریقے سے کیش کیا جائے. ایٹ دا سیم ٹائم وہ سعودی عرب کے ساتھ بھی حالات اپنے خراب نہیں کرنا چاہ رہے. تو میری نظر میں یہ ایک پازیٹیو چیز اس طریقے سے نکلتی ہے کہ شاید اب ترکی دونوں کو ریکنسائل کرنے کی کوشش کرے گا کیونکہ ترکی کے حق میں ہے کہ سعودی عرب اور ایران میں کم از کم کسی قسم کا کوئی ورکنگ ریلیشن بن پائے. تو یہ جو تجارت بڑھانے کی بات ہو رہی ہے یہ اس کے باوجود ہو رہی ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کے بہت سارے ڈس ایگریمنٹس بھی ہیں یمن کے مسئلے پر, شام کے مسئلے پر, تو ریکنسائل ہونے کی کیا صورت ہے؟ جی اگر ہم دیکھتے ہیں لوکل اگر ڈپلومیسی کو دیکھتے ہیں کیونکہ ترکی کی بھی پرانی ایک ہسٹری چلی آ رہی ہے, چھوٹی کوئی بہت ینگ کنٹری نہیں ہے, بہت ینگ امپائر کافی پرانی تھی ان کی اور ان کو بھی کافی ایکسپیرینس ہے. اسی طرح ایرانیوں کو بھی ہے. دے نو کہ اگر سرٹن چیزوں کے اوپر ڈس ایگریمنٹ بھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل ہی ریلیشن ختم کیا جائے. دے نو کہ اگر ایسی سچویشن بنتی بھی ہے تو پھر بھی آپ ان جگہوں پر جہاں پر کہ دونوں ممالک کے انٹرسٹ جو ہیں وہ ملتے ہیں تو وہاں پر آپ اس کم از کم ریلیشن کو جاری رہنے دیں. اور جہاں پر ڈس ایگریمنٹ ہے جس طرح کہ اس وقت شام کے اوپر ان کا ڈس ایگریمنٹ ہے تو اس کے اوپر وہ ایگری کرتے ہیں کہ جی اس کو ہم بعد میں ریزالو کریں گے یا نہیں بھی ریزالو ہوتا لیکن باقی جو ٹریڈ اور کام چل رہا ہے اس کو ہم نہ روکیں بلکہ اس کو بڑھائیں اور بہتر کریں. تو یہ ایک پازیٹیو اور میچورٹی نظر آتی ہے دونوں ہی ملکوں کے اندر فورن پالیسی کے معاملے پہ. اور کہ جب ہم سعودی عرب کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ بہت ہی ریجڈ اور اسٹرکٹ ہیں کہ نہیں یہ ہے یا نہیں ہے. اچھا, تو ڈو اور ڈونٹ, تو وہ ایک سچویشن تھوڑی سی ابھی پروبیبلی اٹ ول ٹیک سم ٹائم کہ وہ ان کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح باقی دنیا بہتر چلتی ہے. اچھا شام میں جو اس وقت صورتحال ہے کہ وہاں پر اس وقت تو اپیرنٹلی جو سیز فائر ہے وہ ہولڈ کر رہا ہے لیکن ایک جو سیرین نیشنل کوalition ہے اس نے اپنا ایک نیا سربراہ منتخب کیا ہے اور یہ جو مغرب کا حامی ہے گروپ, تو کیا اس نئے سربراہ کے انتخاب سے اس پر کوئی اثر پڑنے کا امکان ہے جو ہولڈ کر رہی ہے سیز فائر؟ جی اس کے اندر ایک پروبیبلٹی یہ ہے کیونکہ نہ صرف کہ یہ جو سیز ہولڈ کر رہی ہے اس کے اندر اس کے پازیٹیو ایک اسپیکٹ نظر آتا ہے بلکہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو اگر ہم ترکی کا بھی اسٹانس دیکھتے ہیں
تو اور رشیا کا، تو وہاں پر بھی ایک چیز ہمیں کامن فیکٹر نظر آتا ہے کہ رشیا بھی تھوڑا سا ٹلٹ دکھاتا ہے کہ اگر ان کا کنٹرول رشیا کا ہی رہے اور گورنمنٹ انٹرنلی چینج ہو کے کوئی دوسری گورنمنٹ آ جائے لیکن وہ پرو رشین ہی رہے، تو شاید وہ حافظ الاسد کو جانا قبول کر لیں، ان کو بشار الاسد کو وہ سیکریفائز کر دیں اپنے ریلیشن اور اپنا کنٹرول رکھنے کے لیے، اور ایسی صورت کے اندر ایکسیپٹیبل ایک پاس جو ہے وہ شاید سعودی عرب کے لیے بھی ہو جائے. تو یہ اگر ایسی سینیریو کوئی ڈیولپ ہو رہا ہے تو پروبیبلی اس کی طرف ایک قدم ہے یہ. بہت شکریہ منظر قریشی صاحب. اور سامعین اس کے ساتھ ہی اب ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.